वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज से हमारी जो है ना वो क्लासेस चल रही हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हमारी नीयतों का किबला दुरुस्त फरमाए कि हमारा यहाँ पर मिल बैठना फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए है। चलते चलते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी के अंदर हम जो है ना वो 40 साला जो आपका जो दौर है पहला, उससे आगे बढ़ने लगे हैं। मेरे आका के जो पहले 40 साल थे उसके हवाले से तारीख़ की कुतब के अंदर जो कुछ था, सीरत की कुतब के अंदर जो कुछ था, वो सारा कुछ हमने बयान कर दिया। अभी जो है ना वो वही का सिलसिला शुरू होने लगा है, और वही से आगे जो मामलात हैं वो सारे के सारे आज की क्लास से, आज से ही जो है ना वो स्टार्ट होने लगे हैं। तो आज आप लोगों की खिदमत के अंदर जो गोश गुजार करना है वो ये है कि जो पहली वही नाजिल हुई उसकी क्या सूरत हाल थी, मेरे आका गारे हिरा के अंदर क्या करने जाते थे। फिर इसके अलावा वही की कैफियत क्या होती हैं, वही कहते किसे हैं, वही की अक़साम कितनी हैं, और फिर इसके ऊपर वही के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात होते हैं। चूँकि इस्लाम की बुनियाद ही ये पहली वही है कि जो गारे हिरा के अंदर जो है ना वो नाजिल हुई थी। तो अब जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं या जितने भी मुस्तशरिकीन हैं या जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं, वो अपना पूरा ज़ोर इसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया के दिलों के अंदर इस पहली वही को लेकर ना शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाएँ। इस चीज़ का जो है ना वो पूरा ज़ोर लगाते हैं, और उन्होंने लगाया है। आमना के लाल के दौर से लेकर आज तक लगातार यही काम होता रहा है कि मुसलमानों के दिलों के अंदर जो है ना वो डाउट्स पैदा कर दें इस पहली वही को लेके। तो आज उस चीज़ को भी थोड़ा सा मैं ना एड्रेस करूँगा, ताकि काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, काफ़ी सारी हमारी बहनी हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, वहाँ नॉन मुस्लिम के साथ स्कूल के अंदर या जो है ना वो उनके कोलीग्स होंगे, कोई कहीं बैठे उठते कहीं कोई बात हो जाए, कहीं उनके ऊपर कोई एतराज़ आ जाए तो वो आगे से परेशान ना हों। उन्हें इस चीज़ का पता हो कि ये जो एतराज़ कुरान के ऊपर या पहली वही के ऊपर किया जा रहा है, बिलख़ुसूस आज के हवाले से, तो उन्हें इस चीज़ का मुकम्मल इदराक हो, उन्हें पता हो कि ये एतराज़ है क्या और असल में बात है क्या। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस हदीस की राविया हैं। आप बयान करती हैं कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सबसे पहली वही आई थी ना, वो अच्छे ख्वाब की सूरत में आया करती थी। मेरे आका को अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे। जब आका ख्वाब देखते, सुबह उठते, तो जिस तरह देखते थे ना उसी तरह रोज़े रोशन की तरह जो है ना वो पूरे हो जाया करते थे। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक के अंदर ना खलवत गुज़ीनी, तन्हाई, ठीक है, इसकी जो है ना वो मोहब्बत डाल दी। अब मेरे आका क्या करते थे, मेरे आका खलवत के लिए ना गारे हिरा के ऊपर चले जाया करते थे, और कई कई रातें आप जो है ना वहाँ पर अकेले रह के तो रब की इबादत किया करते थे। इसके बाद घर वालों के पास लौट के आते, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके पास आते, ज़ादेरा लेते, ज़ादेरा इकट्ठा करने के बाद जो है ना वो आप वापस चले जाते। अब हदीस मुबारका के इस हिस्से से सूफिया ने ये दलील पकड़ी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अपनी तरबियत के लिए और अल्लाह की याद के लिए, बेहतर अंदाज में अल्लाह को याद करने के लिए, मेरे आका जो है ना वो भी जंगलों का, गारों का रुख फरमाया करते थे। अब इसी से दलील पकड़ते हुए सूफिया जो है ना वो जंगलों की तरफ चले जाया करते थे। इससे पहले जो सूफी हैं, आजकल तो बहुत ही कम हो गया है, लेकिन जो हमारे जो है ना वो मुतकद्दिमीन सूफिया थे, वो जंगलों की तरफ जाया करते थे हुजूर की इसी सुन्नत के ऊपर अमल करने के लिए। अब क्या होता है कि मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, सईदा आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस को रिवायत करने वाली हैं, कि एक दिन ऐसा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर ही तशरीफ़ फरमा होते हैं।
کہ فرشتہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور فرشتہ آ کے کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ میرے آقا آگے سے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ما انا بیکارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے پھر کہتے ہیں اقرا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ فرشتے نے کہا نا اقرا، تو فرشتے نے مجھے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے نا مجھے دبایا اپنے ساتھ، مجھے تکلیف ہوئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا۔ میں نے کہا ما انا بیکارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر مجھے پکڑا، زور سے پکڑا، دبایا، دبا کے چھوڑا، پھر تیسری مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ جب 3 مرتبہ دبا لیا، چھوڑا، اور تیسری مرتبہ جب جو ہے نا وہ کہا، تو اب کی بار فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھو جس نے ہر انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار جو ہے نا وہ بڑا بزرگ ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ آقا جی سرکار انہوں نے یہ چیز دیکھی نا، تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے ذہن کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ اس سے پہلے نستورہ، اس سے پہلے جو ہے نا وہ بحیرہ راہب، اور اس سے پہلے ورقہ بن نوفل، یہ تینوں جو ہے نا وہ یہ پیشین گوئیاں کر چکے ہوئے تھے، یہ پروفیسیز ان کی موجود تھیں کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا یہ اللہ کے نبی ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے اپنے زیادتیاں کریں گے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات جو ہے نا وہ نازل ہوئی، تو اس وقت کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نا ڈر گئے۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو میرے آقا اس چیز سے ڈرے کہ اب میرے لیے آسانیاں ختم ہو گئی ہیں، اب مشکلات کا دروازہ میرے اوپر کھلنے لگا ہے، تو مشکلات کو دیکھ کے آقا پریشان ہو گئے، ایک بات۔ دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور چیز یہاں سے جو ہے نا وہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ میرے آقا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ ہوا، جب وحی نازل ہو گئی، تو اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دل جو ہے نا وہ دل وہ کانپنے لگ گیا، وائبریٹ کرنے لگ گیا، آپ کو سردی لگنے لگ گئی۔ آپ بھاگے بھاگے اپنے گھر جاتے ہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو۔ چنانچہ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو دل وائبریٹ ہو رہا تھا نا وہ سکون میں آ گیا، وہ تھم گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سارے کا سارا حال بیان فرما دیا، اور ساتھ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ اب لوگ میری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز بھی آپ کو بیان کرتا چلوں کہ لوگ وجد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی یہ وجد کیا چیز ہے، وجد کیوں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے۔ تو جب قلب مصطفی کے اوپر قرآن نازل ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کا قلب وہ وائبریٹ بھی ہونے لگ گیا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سردی بھی محسوس ہونے لگ گئی، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کہا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، تو اس حدیث کے اس حصے سے یہ بھی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ انہیں بھی وجد ہوا کرتا تھا، اور آپ کی بھی ایک وجدانی کیفیت تھی۔ میں وجد کی تفصیل کے اندر نہیں جاتا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب میرے آقا نے سب کچھ ارشاد فرمایا اور آقا نے اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا، تو اما خدیجہ الکبریٰ نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر نا آپ کو تسلی دی۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت تسلی دی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ ہرگز پریشان نہ ہوں، واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اب ان جملوں کے اندر نا ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ نمبر 1، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے کہ جو رشتہ دار تعلق توڑ کے جاتا ہے، آپ بڑھ کے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ناتواں لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔
جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی اور نہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 3، جن لوگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ خود کماتے ہیں اور کما کر انہیں کھلاتے ہیں۔ نمبر 4، آپ مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان آپ کے پاس آ جائے تو آپ کے ماتھے کے اوپر بال یا شکن نہیں آ جاتے، بلکہ آپ جو ہے نا وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی تواضع کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 6، آپ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے گنوائیں، اور گنوانے کے بعد کہا کہ ان کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ 6 چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو اللہ ہم جیسے گناہگار امتیوں کو بھی کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے کزن چچا زاد بھائی تھے ان کے، ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس ساری کی ساری بات کو جو ہے نا وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں۔ یقیناً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھیں، لیکن انہوں نے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سن کے آگے ہم سے جو ہے نا وہ بیان فرمایا۔ کیونکہ اما عائشہ کے پاس میرے آقا جب موجود ہوتے تھے نا، اس روایت کے اوپر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس وقت تو اما عائشہ موجود ہی نہیں تھی، تو وہ اس کی حدیث کو کیسے روایت کرنے والی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کے پاس موجود ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت خدیجۃ الکبریٰ کی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا موقع ہو، اتنا اہم موقع ہو، اور اس موقع کے جو خد و خال ہیں وہ آقا جی سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ کو نہ بیان فرمائے ہو؟ تو یہ یقیناً جو ہے نا وہ اما عائشہ صدیقہ جو کچھ بیان کر رہی ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک سے سن کے بیان کر رہی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے۔ ورقہ بن نوفل جو ہے نا وہ اس سے جا کے بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ورقہ بن نوفل جو ہے نا وہ بوڑھا ہو چکا ہوا تھا، بینائی اس کی چلی گئی تھی، اور وہ جو ہے نا وہ انجیل جو تھی نا بائبل، اس کا جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کر رہا تھا ہیبریو لینگویج کے اندر، اس کی ٹرانسلیشن کر رہا تھا۔ ٹرانسلیشن کرتے کرتے جو ہے نا وہ اس کے پاس گئے، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو اس کے بعد تاریخ ساز الفاظ ورقہ بن نوفل کے، ورقہ بن نوفل کہتے ہیں جب اس نے سنا نا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ فرشتہ آیا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اس طرح کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جب آپ نبی ہوں گے جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ رسول اللہ نے یہ سن کر تعجب فرمایا کہ کیا یہ مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے بولا ہاں، جس شخص نے آپ جیسی بات بیان کی ہے نا کس طرح فرشتہ آیا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ دشمنی ہی کی گئی ہے، اور اگر مجھے آپ کا دور نبوت مل گیا نا تو میں آپ کی مدد بھی کروں گا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ ورقہ بن نوفل جو ہے نا وہ چند ہی دن کے بعد جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، اور وحی کی آمد جو ہے نا وہ عارضی طور پر وہ بھی رک گئی۔ اب جو وحی رکی ہے، اس وحی کے رکنے کو نا فترۃ الوحی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب بخاری شریف کی چوتھی حدیث کے اندر فترۃ الوحی کے بارے میں بھی آیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فترۃ الوحی کہتے ہیں کہ یہ پہلی وحی آئی، جبریل امین آئے، اس کے بعد وحی کا آنا بند ہو گیا، وحی کا آنا رک گیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنے والی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ وحی کے بند ہونے کا حال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ وحی کے بند ہونے کے بعد ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا کہ یکا یک میں نے آسمان سے ایک بات سنی۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی نا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا نا، ایک کرسی ہے جو نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، درمیان ہوا میں معلق ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میں ڈر گیا، اس کو دیکھا تو میں ڈر گیا، اور لوٹ کے سیدھا میں نا واپس گھر کے اندر آ گیا، اور میں نے کہنا شروع کر دیا دسرونی دسرونی، زملونی کا مطلب ہی مجھے کمبل اڑاؤ، دسرونی کا مطلب ہے مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اب جب یہ ہوا تو اس کے بعد جبریل امین جو ہے نا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، اور وہاں پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر،
قم فانذر، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ جا اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ تو یہ آیات جو ہے نا یہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اب غار ہرا کیا ہے؟ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے نا وہ جاتے تھے، جا کے بیٹھتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور۔ اس جبل نور کے اوپر جو ہے نا یہ غار واقع ہے۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہے بلکہ یہ تھوڑا سا درمیان میں ہی ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے نا تقریباً 60-70 میٹر جو ہے نا وہ آگے چل کے نا آگے نیچے مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غار اس طرح کا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا متساوی ساکین مثلث، یعنی کہ یہ اس طرح بنا ہوا ہے، اس انداز کے اندر جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور غار کی لمبائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2.25 میٹر ہے، اور اونچائی جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، اور سورج کی روشنی اس کے اندر جا بھی نہیں سکتی ہے۔ یعنی کہ 2.25 میٹر لمبائی ہے، یعنی کہ ایک بمشکل ایک انسان اس کے اندر آتا ہے۔ تو میرے آقا سعود عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر جا کر نا رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا حدیث پاک کے حوالے سے جو پہلی وحی نازل ہوئی، وہ حدیث کے اندر کیا آیا ہے کیا کچھ نہیں آیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو وحی ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، وحی کس کو بولا جاتا ہے، وحی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، وحی کے بارے میں جو ہے نا کہا گیا ہے ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ والرسول، کہ یہ وہ کلام ہے، وہی وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے اوپر نازل ہوا کرتا ہے۔ وحی کی بنیادی طور کے اوپر نا 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ وحی مطلوب وہ ہوتی ہے کہ جس وحی کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جو غیر مطلوب ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہوتی لیکن ہوتی وہ بھی وحی ہے۔ اب علماء کرام نے نا اس کے بڑے خوبصورت انداز کے اندر نا اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر نا علامہ بدر الدین عینی نے جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ جو نزول وحی ہے نا اس کی 7 صورتیں ہیں، 7 طرح کی وحی جو ہے نا میرے آقا کے اوپر نازل ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا کو خواب آیا کرتے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئے۔ میرے آقا کے دل کے اندر بات ڈال دی جاتی تھی، گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور یہ جو ہے نا وہ وحی کی قسم، جب گھنٹی کی آواز آتی تھی نا میرے آقا کے اوپر سب سے باری تھی، کیونکہ فرشتوں کو بھی جب اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے نا تو اسی انداز میں کی جاتی ہے، گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ یا فرشتہ آتا تھا کسی معروف انسان کی شکل میں یا کسی غیر معروف انسان کی شکل میں، کسی اجنبی کی شکل میں یا کسی جاننے والے کی شکل میں، اور اکثر جو ہے نا وہ حضرت داہیہ کلبی ان کی شکل کے اندر نا حضرت جبریل امین جو ہے نا وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات جبریل امین اپنی اصلی شکل کے اندر آ جاتے تھے، اور علامہ بدر الدین لکھتے ہیں کہ جبریل امین کے 600 جو ہے نا وہ پر تھے جن سے یاقوت کے موتی جڑا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین بذات خود اپنے جو ہے نا وہ انبیاء سے کلام فرما لیا کرتا تھا، جس طرح کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع کے اوپر کلام ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے کلام جو ہے نا وہ ہوتے تھے۔ تو یہ کیفیات بیان کرنے کے بعد نا علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ 6-7 ایسے ذریعے تھے، ایسے طریقے تھے یا ایسی صورتیں تھیں جو کہ وحی کی ہوا کرتی تھیں، وحی کی یہ صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب جو ہے نا وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا نا وہ صرف ایک ہی صورت کے ساتھ نازل ہوتا تھا کہ جبریل فرشتہ وہ لے کے آیا کرتا تھا۔ اب اس چیز کو ذہن کے اندر رکھ لیں تو مستشرقین یا نان مسلم کے کافی سارے اعتراضات کا جواب نکل آتا ہے کہ جو قرآن کی وحی ہوا کرتی تھی نا وہ حضرت جبریل امین لے کے آیا کرتے تھے۔ قرآن کا نزول جو ہے نا وہ نہ تو خواب کے ذریعے ہوا ہے، نہ گھنٹیوں کے ذریعے ہوا ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ کسی اور ذریعے سے ہوا ہے، وہ صرف فرشتے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ یا اللہ رب العالمین نے بذات خود کلام فرمایا میرے آقا سے، یا فرشتے کے ذریعے ہوا، کیونکہ یہ آتھینٹیکیشن اس کی مکمل کرنی تھی، اس کی سند مکمل کرنی تھی کہ یہ جبریل امین کی سند کے ساتھ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نا وہ مروی ہوا ہے قرآن میرے آقا تک۔ تو اب اس سند کو پختہ کرنا تھا۔ تو اب یہ جو وحی آئی ہے حضرت جبریل امین کے واسطے سے،
اس وحی کو قرآن بنایا، اس وحی کو قرآن کی صورت کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اسی وحی کو وحی مطلوب کہتے ہیں کہ ایسی وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور باقی جو 6 صورتیں ہیں نا، کہ یعنی کہ خواب میں آ جانا، دل میں بات کا القاء ہو جانا، گھنٹیاں بجنا شروع ہو جانا، تو اب یہ بھی وحی تھی، لیکن ان وحی کے اندر نا معانی میرے آقا کے قلب کے اندر ڈال دیے جاتے تھے، میرے آقا کو مفاہیم پتہ چلتے تھے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور میرے آقا آگے اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کو بولا جاتا ہے وحی غیر مطلوب، یعنی کہ ایسی وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اور یہ وحی آج ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کی شکل کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے آقا تو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ تو اب آقا کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہے نا، جتنی بھی احادیث ہیں، احادیث کا ذخیرہ ہے، وہ سارے کا سارا رب کی طرف سے وحی شدہ ہے، لیکن چونکہ وہ جبریل امین کے واسطے سے نہیں آیا، میرے آقا نے اس کو قرآن نہیں بنایا، میرے آقا نے اس کو قرآن نہیں بنایا، بلکہ قرآن سے اس کو الگ رکھا۔ تو اب یہ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، یہ دو بنیادی طور پر وحی کی قسمیں بن جاتی ہیں، کہ ایک ایسی وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن کی صورت میں ہے، اور ایک ایسی وحی جس کی تلاوت ہم نہیں کرتے، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جو ہے نا وہ افعال کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، آپ کے الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، آپ کی احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے آئی۔ اچھا، اب جو میں نے بات کی کہ قرآن جو ہے نا وہ صرف اور صرف حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، اور سورہ الشعراء کے اندر بھی یہ چیز ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کیا حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبریل سے عداوت رکھے نا، تو انہیں بتا دیجئے کہ یہی وہ جبریل ہے کہ جو قرآن جس نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب تک پہنچایا ہے۔ اور سورہ شعراء کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہے نازل بہ الروح الامین، کہ جو روح الامین ہے نا، فرشتہ ہے، امانت دار فرشتہ ہے، وہی اس قرآن کو لے کر آیا ہے، اور رب العالمین نے اس کو بھیجا ہوا ہے۔ تو اب اس سے ظاہر ہو گیا، یہ بات واضح ہوگی، جو قرآن آیا ہے وہ بذریعہ جبریل آیا ہے۔ وحی کی اور بھی صورتیں تھیں، لیکن قرآن صرف اور صرف جبریل امین کے ذریعے سے ہی آیا ہے، چاہے جبریل بالکل سامنے آئے، چاہے جبریل امین جو ہے نا وہ داہیہ قلبی کی شکل میں آئے، چاہے جبریل امین جو ہے نا وہ ایک عام عرابی کی شکل میں آئے، چاہے جبریل امین اپنی اصل شکل کے اندر آئے، چاہے جبریل جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے براہ راست میرے آقا سے کلام فرمایا، قرآن اس طرح آیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ جو باقی وحی کی صورتیں ہیں، ان کے ذریعے جو وحی ہوتی تھی وہ معانی کی وحی ہوا کرتی تھی، اور وہ احادیث کی شکل کے اندر ہمارے پاس سے موجود ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کا ایک الفاظ ہیں اور ایک ان الفاظ کے معانی ہیں۔ قرآن صرف معنی کا نام نہیں، یا قرآن صرف لفظوں کا نام نہیں، الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اور دونوں منزل من اللہ ہیں۔ قرآن کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہیں، اور قرآن کے معانی بھی منزل من اللہ ہیں۔ یہ اس بات کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ قرآن کے الفاظ وہ بھی رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، اور ان کے مفاہیم، ان کی تفاسیر وہ بھی رب العالمین کی طرف سے آئی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر بالمعصور کرنے کی اجازت تو ہے، احادیث کی جو ہے نا وہ ذریعے قرآن کی تفسیر کرنے کی اجازت تو ہے، تفسیر بالرائے کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ قرآن کے معنی ہمارے اندر آئے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میرے آقا کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کے معنی کا نزول ہوا تھا، جبریل امین لے کے آئے تھے، لیکن ہمارے اوپر یہ چیز نہیں، اسی تفسیر بالرائے سے ہم جو ہے نا وہ دور جاتے ہیں، تفسیر بالمعصور کو جو ہے نا وہ ہم ترجیح دیتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، جو احادیث مبارکہ ہیں وہاں پر معانی تو رب العالمین کی طرف سے نزول شدہ ہیں، لیکن الفاظ مصطفیٰ جان رحمت کے اپنے ہیں، الفاظ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک سے اپنے ادا چکے ہیں۔ حدیث کے الفاظ رب العالمین کی طرف سے منزل نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا وہی مطلوب اور غیر مطلوب کے اندر نا یہ بھی ایک فرق موجود ہے۔ اب آتے ہیں اعتراضات کی طرف،
کہ مستشرقین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیا ٹرمینالوجی ہے۔ مستشرقین یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو اس وقت سے لے کر آج تک موجود ہیں، چل رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہے اسلام کو نقصان پہنچانا، اسلام کے اندر خامیاں تلاش کرنا۔ وہ گندی مکھی ہوتی ہے نا، سارا صاحب جسم چھوڑ کے جگہ کے اوپر بیٹھتی ہے، تو جو ہے نا وہ گند تو ہے کوئی نہیں، لیکن کسی چیز کو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ گند نکالا جائے، گند پہلے بنایا جائے، پھر اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ تو اب مستشرقین کیا کرتے ہیں، ان کو مستشرق اس لیے بولتے ہیں کہ یہ شرقی علوم اسلامیہ پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے عیب تلاش کرنے ہیں، کہ حدیث کے اندر عیب مل جائے، قرآن کے اندر عیب مل جائے، جو اسلامک لٹریچر ہے اس کے اندر کوئی عیب مل جائے، تو وہ عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو مستشرقین نے نا اس وحی کے حوالے سے جو ہے نا وہ میرے آقا کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، بالخصوص جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے حوالے سے بڑے اعتراض کیے ہیں۔ ان اعتراض سے جو ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں نا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک اعتراض جو ہے نا وہ زیادہ تر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان کو اپنی نبوت کے بارے میں شک تھا، یا پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، پہلی وحی، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد میرے آقا کو جو ہے نا وہ شک گزرا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس اعتراض کے جو ہے نا وہ طور پر وہ ایک دلیل دیتے ہیں ایک حدیث کی۔ اللہ اکبر! وہ حدیث یہ ہے کہ جب وحی پہلی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد فترۃ الوحی کا وقت آ گیا جس کے اندر وحی آنا رک گئی۔ تو اب فترۃ الوحی جب میرے آقا کے اوپر وحی نہیں آتی تھی نا، تو اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، ہم وقت ہر وقت انتظار کے اندر لگے رہتے کہ کب وحی دوبارہ نازل ہو۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ پہاڑ کے اوپر چلے جاتے، اور میرے آقا کا دل کرتا کہ اگر وہی نازل نہ ہوئی تو میں اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دوں۔ تو اب اس چیز کو جو ہے نا وہ یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں شک ہونے لگ گیا تھا کہ میں نبی ہوں یا میں نبی نہیں ہوں۔ تو وہ اس لیے جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اس شک سے نکلنے کے لیے میں خود سوزی کر لوں، میں جو ہے نا وہ سوسائڈ کر لوں۔ میرے آقا اس لیے کہا کرتے تھے، جبکہ بات حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ میرے آقا جو تڑپا کرتے تھے نا، وہ میرے آقا اس لیے نہیں تڑپا کرتے تھے کہ میرے آقا کو اپنی نبوت کے بارے میں شک تھا، بلکہ میرے آقا جو تڑپا کرتے تھے نا وہ اس لیے تڑپا کرتے تھے کہ اللہ کا کلام دوبارہ سنا جائے، اللہ کا کلام دوبارہ میرے کانوں کے اندر رس گھولے۔ عزیز ساتھیو، جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، جس سے انس ہو جاتا ہے، جس سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اس کی باتیں سننے کے لیے انسان ایسے ہی تڑپتا ہے، اور اگر بات نہ سننے کو ملے تو انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا کے اوپر یہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اللہ کے فرامین کا نزول ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین ایک مرتبہ آئے اور زبان سے کیا بولا؟ اللہ، اللہ کا نام لیا، جبریل امین نے نام لیا۔ اتنی چاشنی تھی اس نام لینے کے اندر، اتنی لذت تھی اس نام لینے کے اندر، کہ آپ نے وہ جو ہے نا وہ ساری حدیث سنی ہوئی ہوگی کہ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارے کا سارا ریوڑ قربان کر دیا، حتیٰ کہ کہا ریوڑ چرانے کے لیے تجھے ایک چرواہے کی ضرورت ہے، ساری زندگی تیری بکریاں چراتا رہوں گا، جس مٹھاس کے ساتھ ایک مرتبہ تو نے اللہ کا نام لیا ہے، ایک مرتبہ اور لے۔ تو جبریل جب کوئی اللہ کی طرف سے کلام لے کے آتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات بھی اس کے اندر ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ صرف اللہ کہا جائے تو وہ اپنا سارا کچھ قربان کر دیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ آیات نازل ہوئیں، ایک لفظ نہیں کئی الفاظ نازل ہوئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اندر ان الفاظ کو دوبارہ سننے کی چاشنی پیدا نہ ہو؟ وہ الفاظ جو جبریل امین ادا کر رہے ہیں، اور وہ الفاظ جو منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کا پیغام آیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اس کو دوبارہ سننے کے لیے مشتاق نہ ہو؟ تو میرے آقا کا پہاڑ کے اوپر چڑھنا یا بے چین اور بے قرار ہونا یہ شک کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا
کہ میرے آقا ان الفاظ کو دوبارہ سننا چاہتے تھے۔ اس سے آگے ایک اور جو ہے نا وہ اسی کا جواب کے اندر ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ میرے آقا کو شک کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بحیرہ نے جو ہے نا وہ خوشخبری سنا دی، جب نستورہ نے پروفیسی کر دی تھی، جب ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہہ دی تھی، کہ جب کئی لوگوں نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بچپن ہی سے یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، کئی معجزات بھی میرے آقا کے جو ہے نا وہ بچپن ہی کے اندر ظاہر ہو گئے، ہم پیچھے جو ہے نا وہ اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو اس کے بارے میں شک گزرے؟ تو یہ ایک بے سر و پا جو ہے نا وہ ایک ان کا اعتراض ہے۔ پھر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ جو میرے آقا کو جو ہے نا وہ دل دھڑکنے لگ گیا، جس طرح میں نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے، جو دل دھڑکنے لگ گیا تھا، یا جو میرے آقا کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہوگی، وجدانی کفیت میرے آقا کی جو ہے نا وہ بن گئی تھی، آقا نے فرمایا زملونی زملونی، تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ مرگی کا دورہ تھا، الیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ہدایت عطا فرمائے سب کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، یہ حالت وجد تھی۔ وجد کا ثبوت ہی اس میرے آقا کی اس حالت سے ملتا ہے۔ یہ وجد کی حالت تھی، یہ بندے اور خدا کے درمیان کے اندر جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے بندے کا اور اس کے خدا کا۔ اس کی کوئی نہ تو ڈیفینیشن ہے وجد کی، اور نہ ہی اس کو بیان کیا جا سکتا، اس کی ایک صورت ہے۔ بعض اوقات وجد جو ہے نا وہ بندے کا جسم کامنے لگ جاتا ہے، بعض اوقات وجد ہوتا ہے بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات وجد ایسے ہوتا ہے بندہ تڑفنا لگ جاتا ہے، بندہ بھاگنے لگ جاتا ہے، بعض اوقات وجد کے اندر بندہ مسکرانے لگ جاتا ہے، بعض اوقات بندے کا باڈی وائبریٹ ہونے لگ جاتی ہے، بعض اوقات بندے کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں لوں کھڑے ہو جانا، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجدانی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، یہ کس طرح کی ہوتی ہیں، کس کی ہوتی ہیں، یہ بندہ جانے یا بندے کا خدا، یہ آپس کا معاملہ ہوتا ہے، میں اس کی طرف جاتا نہیں ہوں، لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ابھی جو ہے نا یہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، یہ اعتراض میرے آقا کے اوپر کیا جاتا ہے کہ آقا کو مرگی کا دورہ پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حالت وجہ تھی یہ آقا کی، یہ مرگی کا دورہ نہیں تھا۔ اچھا، جو پہلا اعتراض تھا نا کہ میرے آقا کو اپنی نبوت کے بارے میں شک تھا، ٹھیک ہے، تو اب اس پہلے اعتراض کا یہ دوسرا اعتراض نفی کر رہا ہے کہ بھائی اگر مرگی تھی تو آپ جو ہے نا وہ دوبارہ تڑپتے کیوں تھے مرگی کے لیے؟ ایک بندے کو مرگی ہے، مرگی چھوڑ لیں، ایک بخار ہے، کوئی بیماری بندے کو لگی ہے، جب بندہ کو بیماری سے افاقہ ہوتا ہے نا تو پھر بندہ توبہ کو توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے یہ بیماری نہ لگانا، یا اللہ مجھے کیا میرے دشمن کو بھی یہ بیماری نہ لگانا۔ تو جو بیماری ہوتی ہے نا اس سے معافی مانگی جاتی ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، دوبارہ اس کا تقاضا نہیں کیا جاتا، دوبارہ اس کا ویٹ نہیں کیا جاتا، دوبارہ اس کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور اگر وہ نہ ملے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ تڑپا نہیں جاتا۔ تو یا تو ان کا پہلا اعتراض غلط ہے یا دوسرا اعتراض غلط ہے، ان کے اپنے ہی اعتراضات کے اندر، اپنے ہی باتوں کے اندر جو ہے نا وہ تضاد موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو یہ کہہ لیں کہ مرگی تھی، یا پھر یہ نہ کہیں کہ میرے آقا تڑپا کرتے تھے، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا دوبارہ جو ہے نا وہ اس کیفیت کے لیے تڑپا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مرگی تھی۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ ایک سلیم الفطرت سلیم العقل انسان جو ہے نا وہ ان دونوں چیزوں کے تضاد کو دیکھ کے نا مان ہی نہیں سکتا، یہ بے سروبا کی باتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ساری کتب کو اٹھا لیں، چاہے وہ تاریخ کی ہیں، چاہے وہ جو ہے نا وہ سیرت کی ہے، آپ نے لکھی ہیں یا غیروں نے لکھی ہیں، مرگی کا دورہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو مرتے دم تک رہتی ہے، وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ پڑتی رہتی ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کوئی اٹھا کے کہ میرے آقا کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، میرے آقا مرگی کے جو ہے نا وہ بیمار ہوں، میرے آقا مرگی کے مریض ہوں، نہ تو کسی تاریخ کی کتاب کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے، نہ ہی کسی سیرت کی کتاب کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا ہے، کسی نے بھی اس چیز کو نقل نہیں کیا کہ میرے آقا کو مرگی تھی، الیاذ باللہ۔ اور ایک اور بات ہے، اگلی بات وہ یہ ہے کہ جس کو مرگی ہوتی ہے نا اس کا عقل معاف ہو جاتا ہے، عقل اس کا لاجواب ہوتا ہے، عقل اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ چلتے چلتے اس کی باڈی، اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم روایات موجود ہیں، میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، روایات موجود ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا تھا، اور میرے آقا کی فہم و فراست
انا اعطیناک الکوثر، میرے آقا کو رب العالمین نے حکمت عطا فرما دی تھی، میرے آقا سے زیادہ دانا عقل مند انسان ہی کوئی نہیں تھا۔ صلح حدیبیہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر مرگی ہوتی تو میرے آقا کے اندر اتنی عقل مندی نہ آتی۔ اچھا، یہاں پر وہ پھر ڈنڈی مار گئے، کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا جو ہے نا وہ بڑے عقل مند تھے، اور یہ جو قرآن ہے نا، انہوں نے خود سے جو ہے نا وہ تحریر کیا ہوا ہے، قرآن خود سے لکھا ہے۔ بھائی یا تو یہ مان لے کہ قرآن آقا نے خود لکھا ہے، آقا اتنے دانا تھے، اتنے عقل مند تھے، یا تو یہ مان لیں، یا پھر اس چیز کو مان لیں کہ بھائی مرگی نہیں تھی۔ بھائی یہ کہتے ہیں مرگی بھی تھی، اور مرگی والا انسان اتنا بڑا شاہکار نہیں لکھ سکتا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرگی کا جو اعتراض ہے نا، اس کا کوئی سار پیر نہیں ہے، بالکل فضول سا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر، نمبر 3 کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب وحی نازل ہوئی نا، تو اس وحی کے اندر نا آقا نے نا اپنی طرف سے ہی باتوں کو ایڈ کر دیا اس کے اندر، سارا کا سارا اللہ کی مانتے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، جس طرح باقی انبیاء کے اوپر آتی ہے، اللہ کے اوپر بھی وحی آئی تھی، اللہ نے جو ہے نا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر بھی وحی نازل کی تھی، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی طرف سے بھی الفاظ ان کے اندر ایڈ کر دیے۔ اگر یہ بات ہے تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ چیز اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اللہ نے اسی کا جواب پہلے ہی دے دیا ہوا ہے کہ میرے آقا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے اور وہی کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ آقا نے اگر بات بھی کرنی ہو، کوئی عام بات بھی کرنی ہو، تو وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے ہیں، وہ بھی رب کی طرف سے وہی آتی ہے تو وہ کہا کرتے ہیں۔ بفرض محال اگر ایسا مان لیا جائے، اگر ایسا مان لیا جائے کہ میرے آقا اپنی طرف سے ایڈیشن کر دیا کرتے تھے، تو یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ جبریل امین بھی آیا کرتے تھے، تو آقا اپنی طرف سے کچھ بھی کریں تو آقا فوری طور پر جبریل امین کو بھیج دیا کرتے تھے۔ جبریل امین جو ہے نا وہ آ کر اللہ کا پیغام میرے آقا تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ کریں، الیاذ باللہ، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اور جبریل امین اس کے اوپر خاموش رہیں۔ خدا تو پھر جانتا ہے نا کہ اللہ نے جو ہے نا وہ کیا نازل کرنا ہے، کیا نازل نہیں کرنا، تو اس کا بھی کوئی سار پیر نہیں ہے۔ ایک اور بڑا جو ہے نا بوگس سا بونڈا سا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی وہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ جو ہے نا وہ غار کے اندر جاتے تھے، مجاہدات کرتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے، مراقبات کرتے تھے، تو اب جو ہے نا وہ جو بندہ اس لائن کے اوپر چلا ہوتا ہے، مسٹیسزم کے اندر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ صوفی بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کے مائنڈ کے اندر نا ایک اسپیشل ٹائپ کا جو ہے نا وہ ایلوژن، برین ایلوژن اس کو وہ بولتے ہیں، کہ کوئی کیمیکل پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کیمیکل پیدا ہوتا ہے نا تو بندے کو ویسے ہی جو ہے نا وہ شکلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ کیمیکل مصطفیٰ جان رحمت کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آقا جھوٹے تھے۔ یہ ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے، اعتراض جتنے مرضی کیے ہیں مستشرقین نے اس وقت سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے دور سے لے کر آج تک، لیکن آج تک کوئی بھی بندہ میرے آقا کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر پایا ہے کہ میرے آقا جھوٹے تھے، الیاذ باللہ میرے آقا جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آج تک کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر پایا میرے آقا کے اوپر کہ آقا جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آقا نے سچ بولا، لیکن وہ جو سامنے جبریل نظر آ رہے تھے نا، وہ جبریل نہیں تھے، وہ آقا کے مائنڈ کے اندر ایک الوژن تھی، وہ بنی ہوئی تھی۔ تو اب یہ جو الوژن ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس الوژن کی بنیاد کے اوپر کوئی خدا کی طرف سے وحی وغیرہ نہیں آئی تھی، کوئی جبریل نہیں آئے تھے، یہ آقا کے مائنڈ کے اندر ایک بات بن گئی تھی۔ تو اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے نا، تسلیم کر بھی لیا جائے کہ جو ہے نا وہ یہ برین الوژن تھا، تو جنہوں نے برین الوژن کی تھیوری پیش کی ہوئی ہے نا، انہوں نے ساتھ یہ بھی بولا ہوا ہے کہ جس کو یہ کیمیکل اس کے مائنڈ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر بندے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بندے ہوتے نہیں ہیں، وہ تصوراتی طور پر اس کی آنکھ کے اندر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو نظر آتے ہیں نا تو وہ اس سے باتیں کرتا ہے، لیکن وہ جو پکچر، تصوراتی پکچر جو اس کو نظر آ رہی ہے نا، اس کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا بندے کے اپنے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا بندے کے اپنے مائنڈ کے اندر علم ہوتا ہے، اتنا ہی وہ تصوراتی بندہ جو ہے نا وہ اس بندے کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔
اگر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ 100 تک گنتی بندے کو آتی ہے تو جو اس کو تصور کے اندر کوئی ایک صورت نظر آ رہی ہے نا وہ بھی 100 تک گنتی گن سکے گی، 101 وہ نہیں سنا سکے گی. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ مان لیا جائے، بفرض حال مان لیا جائے کہ آقا کو یہ الوجن تھا، تو کیا آقا کے بارے میں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آقا کو یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھی، پتا تھا کہ اس طرح جو ہے نا وہ بگ بینگ تھیری آنی ہے، اس طرح بگ بینگ ہونی ہے؟ جو چیزیں آج کی سائنس یہ 19ویں 20ویں صدی کے اندر جو چیزیں دریافت کر رہی ہے، 1400 سال پہلے تو ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. کلوننگ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کائنات کس طرح جو ہے نا وہ بگ بینگ تھیری وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جو ہے نا وہ ایک بچے کا پیدا ہونا، بچے کی پیدائش کے جو احوال ہیں، اس وقت کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ ساری کی ساری وسخر الشمس والقمر، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان چاند کے اوپر بھی جائے گا، سورج کے اوپر بھی جائے گا. ابھی سورج کے اوپر نہیں گیا، قرآن آج ہی کہہ رہا ہے، اور 1400 سال پرانا قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان نے سورج کے اوپر بھی جانا ہے. چاند کے اوپر تو چلا گیا نا. تو کیا آقا کو کیسے پتا تھا کہ اس طرح جو ہے نا وہ انسان چاند کے اوپر جائے گا؟ تو یہ بھی جو ہے نا وہ کوئی بات ماننے والی نہیں ہے کہ اگر جو ہے نا وہ یہ الوژن ہوتا تو قرآن کے اندر وہی کچھ ہوتا جو آقا اس وقت جانتے تھے. لیکن قرآن میں اس سے آگے بڑھ کے بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے، اور 20% قرآن کے اندر آج بھی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک جہاں تک سائنس نہیں پہنچ پائی، آج بھی ایسی چیزیں جن تک سائنس نہیں پہنچ پائی. اتنی ترقی کرنے کے باوجود تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے الوژن کے ذریعے وہ باتیں کر دی. تو اس کا بھی جو ہے نا وہ کوئی وزن وغیرہ اس اعتراض کے اندر نظر نہیں آتا ہے. ایک اور اعتراض میرے آقا کے اوپر کیا جاتا ہے کہ آقا جی سرکار نے نا یہ قرآن جو ہے نا وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے، عیسائیوں کے پاس جاتے تھے، تو ان کے پاس جا کر نا قصے سنتے تھے کہ تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ کرنے کے بعد نا پھر آقا نے نا جو ہے نا وہ اپنا خود سے قرآن مرتب کر لیا. تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں وہی انہوں نے نا ہم سے سن کے نا ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خود لکھی ہوئی ہے. تو اب اس چیز کا یہ میرے آقا کے دور کے اندر ہی یہ اعتراض ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا تو دو ٹوک الفاظ کے اندر نا جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے بذات خود جواب دیا ہوا ہے. ایک اور جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے خود قرآن بنا لیا ہے، یہ ایک من گڑت چیز ہے جو اس شخص نے خود گاڑ لی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین ان کو چیلنج کر کے کہتا ہے، چیلنج کے کر کے کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، باقی سب کو بھی لے آؤ، اور بیٹھ کے تم اس جیسی کوئی ایک جو ہے نا وہ کتاب لکھ کے دکھا دو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہے ایک اور صورت کے اندر کہ ام یقولون افتراہ، وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صرف اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ جو تم نے اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہوں. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے باقی جس کو بھی بلانا چاہتے ہو نا تم اکٹھے کر لو، بلا لو. آج یونیورسٹیز بڑی بڑی ہیں، آج یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ اس کے اندر اتنے انٹلیکچوئل پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، آج بھی یہ اللہ کا جو ہے نا وہ چیلنج موجود ہے. اگر آج بھی قرآن کو جو ہے نا وہ مصطفیٰ کی تصنیف ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے جیسا جو قرآن کی بلاغت ہے، جو قرآن کا اعجاز ہے، جو قرآن کا لٹریچر ہے، کہ جس کے سامنے اس وقت کے عرب کے فصحاء جو ہے نا وہ جواب دے گئے تھے، اس جیسی کوئی کتاب آج ہی بنا کے لے ہیں نہیں لے کے آ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی طرف سے لکھا، تو یہ اس وقت بھی ان لوگوں نے کوشش کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے یا نہیں لکھا. شام والے جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کیا تھے، اصحاب کہف کے واقعات کیا تھے، خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا. شام والے جانتے ہیں، یہ جو حجاز والے ہیں نا یہ اس واقعے کو نہیں جانتے. تو اگر تو واقعی موسیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے سن کے قرآن بنا رہے ہیں نا، تو پھر تو ان چیزوں کا انہیں پتہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں کی جو اطلاع ہے نا، ان واقعات کی اطلاع یہ شام کے اندر موجود ہے، حجاز کے اندر یہ موجود بالکل بھی نہیں ہے. تو اب اس چیز کو لے کر وہ میرے آقا کے پاس گئے تھے، میرے آقا سے یہ سوالات کیے تھے. اب ان سوالوں کے جواب کے اندر نا سورہ کہف نازل ہوئی تھی. تو وقت ہو گیا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں تھی آپ کے سامنے بیان کرنی تھی. چلے
جتنا آپ کے سامنے بیان کر دیا اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ قبول فرمائے۔ ایک بات میں کرنا چاہوں گا، جس طرح جو ہے نا وہ ہر جو ہے نا وہ کلاس کے آخر کے اندر میں ایک ایسی سنت کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آہستہ آہستہ کرتے ہماری زندگی کی ڈیلی روٹین کی لائف کے اندر جو ہے نا وہ سنتوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو میں اس کے حوالے سے آج جو بات کرنا چاہوں گا نا، وہ مہمان نوازی کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات کرنا چاہوں گا کہ مہمان نوازی، میرے آقا بڑے مہمان نواز تھے۔ جس طرح ابھی جو ہے نا وہ میں نے بتایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی جو ہے نا وہ بیان فرماتی ہیں کہ چونکہ آپ مہمان نواز ہیں، جو مہمان آپ کے پاس آتے ہیں آپ جو ہے نا وہ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو جو ہے نا وہ کبھی خسارے میں نہیں رہنے دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا کی ایک حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر مہمان آ جائے نا تو اس کی عزت کرے، تکریم کرے، اس کے جو ہے نا لے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔